सबको सलाम, वेलकम टू ऑल। जजेस एपिसोड नंबर 4। इसराइली जल्द ही खुदा को फिर भूल गए और ये भी भूल गए कि मुसीबत में उसने कैसे उनकी मदद की थी। लेकिन थोड़े ही अरसे बाद एक और किस्म के दुश्मन ने उनके हवास गुम कर दिए। ये दुश्मन थे मदियानी। वो लोगों पर हमला नहीं करते थे बल्कि उनकी फसलें लूट कर ले जाते थे। मदियानी फसल पकने तक इंतज़ार करते थे, फिर देहाती इलाकों पर अचानक आ पड़ते थे और अनाज और पके हुए अंगूर और जैतून छीन कर भाग जाते थे। वो भेड़ बकरियां और गधे वगैरह भी चुरा ले जाते थे। रेगिस्तान के तुंद मिजाज वैशी कबीले मदियानियों का साथ देते थे। वो तेज़ रफ्तार ऊँटों पर सवार होकर आते और देखते ही देखते वारदात करके गायब हो जाते थे। इसराइली उन्हें देखते ही भाग खड़े होते और डर के मारे पहाड़ों की गारों और खोहों में छुप जाते थे। जब ये खौफनाक हमलावर चले जाते तो इसराइली निकल कर देखते कि उनके खेत वगैरह तबाह बर्बाद हो गए हैं और इतना भी अनाज नहीं बचा कि मौसम सरमा के महीनों में सैर होकर खाते रहें। वो जानते थे कि अगली फसल तैयार होगी तो यही कुछ होगा। इसराइली 7 साल तक ये दुख और मुसीबत उठाते रहे। वो आजिज़ आ गए तो मदद के लिए फिर खुदा को पुकारने लगे। मनस्सी के कबीले का एक जवान था जिसका नाम जदाऊन था। वो भी मदियानी हमलावरों से वैसे ही डरता और खौफज़दा रहता था जैसे दूसरे इसराइली, मगर उसने एक तरकीब सोची जिससे वो कुछ फसल दुश्मन की नज़रों से बचा सकता था। वो अंदर से खोदी हुई एक चट्टान में छुप गया। ऐसी चट्टानों में अंगूर रौंद कर रस निकाला जाता था। वो वहाँ छुप कर गेहूँ झाड़ रहा था। अचानक उसने नज़र उठाई तो सामने एक अजनबी आदमी खड़ा हुआ देखा। वो आदमी बोला, ऐ ज़ोरावर और बहादुर जवान, खुदा तेरे साथ है। जदाऊन हैरत से उसे देखने लगा। उस मुलाकाती ने बात जारी रखी और बताया, मैं तुझे भेजता हूँ, तू अपने इसी ज़ोर में जा और इसराइलियों को मदियानियों के हाथ से छुड़ा। जदाऊन की हैरत खौफ में बदल गई। वो कोई हीरो तो था नहीं। उसने एतराज़ किया, मैं इसराइलियों को कैसे छुड़ा सकता हूँ? अजनबी ने जवाब दिया, मेरी मदद से। मैं तेरे साथ रहूँगा और तू दुश्मन के जत्थों को ऐसे कुचल देगा जैसे वो एक आदमी है। इससे पहले कि जदाऊन का मुलाकाती कुछ और कहता, उसने दरख्वास्त की, आप ज़रा इंतज़ार करें, मैं आपके लिए खाना लाता हूँ। वो सबूत चाहता था कि अजनबी का पैगाम दरअसल खुदा की तरफ से है या नहीं। अजनबी ने वादा किया, मैं तुम्हारे आने तक इंतज़ार करूँगा। जदाऊन जल्दी जल्दी घर गया। वो एक टोकरी में गोश्त, ताज़ा फतीरी रोटियाँ और एक बर्तन में शोरबा लेकर वापस आया। उसके मुलाकाती ने कहा, रोटियां और गोश्त इस चट्टान पर रख दे और शोरबा ऊपर डाल दे। जदाऊन ने ऐसा ही किया। अजनबी ने अपनी लाठी बढ़ाकर खाने को छुआ। फ़ौरन चट्टान में से आग के शोले निकले और खाने को भस्म कर दिया। तब वो अजनबी वहाँ से गायब हो गया। अब जदाऊन ने जान लिया कि वो खुदा का ख़ास कासद यानी फ़रिश्ता था जो खुदा का पैगाम लाया था, और उसने अपने जी में सोचा कि अब मैं मर जाऊंगा क्योंकि मैंने खुदावंद के फ़रिश्ता को देखा। मगर वहाँ पर एक आवाज़ गूंजी कि डर मत, खुदावंद ने तुझे सलामती बख्शी, तू नहीं मरेगा। तब जदाऊन ने वहाँ एक मज़बा बनाया और उसका नाम यहोवा शालूम रखा, जिसके मायने खुदा हमारी सलामती है। लेकिन इसराइल का रहनुमा यानी काजी बनने से पहले जदाऊन मज़ीद यकीन दहानी चाहता था कि खुदा ने वाकई ही मुझे बुलाया है। उसने दुआ मांगी,
اے خدا، اگر تو نے مجھے اسرائیل کو رہائی دلانے کے لیے چنا ہے تو کرم کر کے مجھے ایک نشان دے۔ آج رات میں کھلیان میں کچھ اون رکھ دوں گا۔ اگر ایسا ہو کہ رات کو اوس سے اون بھیگ جائے مگر ارد گرد کی زمین سوکھی رہے تو میں جان لوں گا کہ تو نے مجھے بلایا ہے۔ اگلی صبح اون اتنی گیلی تھی کہ جداؤن نے جب نچوڑی تو پیالہ پانی کا بھر نکلا، مگر اس کے ارد گرد کی زمین بالکل سوکھی تھی۔ اب بھی جداؤن کو پورا یقین نہیں آیا تھا۔ اس نے سوچا شاید یہ اتفاقی بات ہو۔ اس نے پھر دعا مانگی، اے خدا، ناراض نہ ہو، ایک دفعہ اور ثابت کر دے کہ تو چاہتا ہے میں اسرائیل کی رہنمائی کروں۔ اس دفعہ زمین بھیگ جائے مگر اون سوکھی رہے۔ خدا ناراض نہیں ہوا۔ وہ جداؤن کے خوف، اندیشے اور فکر مندی کو سمجھتا تھا۔ اگلی صبح اون روٹی کے گالوں کی طرح پھولی ہوئی اور سوکھی تھی، مگر ارد گرد کی زمین اوس سے بالکل تر تھی۔ اب جداؤن کو یقین آ گیا کہ خدا نے اسے بلایا ہے کہ اسرائیلیوں کو مدیانیوں کے ہاتھ سے چھڑائے۔ خدا نے اسے جو پہلا کام بتایا، جداؤن اس پر حیران رہ گیا۔ اس کا مدیان کے خلاف جنگ کرنے کی خاطر فوج جمع کرنے سے کوئی تعلق نہ تھا، بلکہ یہ اس سے بھی زیادہ اہم بات تھی۔ جداؤن کے شہر کے لوگ کنانیوں کی دیکھا دیکھی بالیم کی پرستش کرنے لگے تھے۔ جداؤن کے باپ کا نام یواس تھا۔ اس نے اپنی زمین پر بل کے لیے قربان گاہ بنا رکھی تھی۔ خدا نے کہا، تجھے یہ کام کرنا ہے کہ بل کی وہ قربان گاہ ڈھا دے اور اس کے آس پاس کے وہ درخت کاٹ ڈال جو دیوی کے لیے مخصوص ہیں، پھر اس کی جگہ میرے لیے ایک اچھی اور مضبوط قربان گاہ بنا۔ جداؤن نے خدا کا حکم ماننے کا ارادہ کر لیا۔ وہ چاہتا تھا کہ اسرائیلی ایک دفعہ پھر حقیقی اور سچے خدا کی عبادت کرنے لگیں اور دشمنوں سے رہائی بھی حاصل کریں، مگر وہ ڈرتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ شہر کے لوگ سخت غضبناک ہو جائیں گے، کیونکہ ان کا یقین ہے کہ اگر بال کی قربان گاہ تباہ ہو گئی تو شہر پر زبردست آفت نازل ہوگی، اور ان کا اعتقاد ہے کہ ملک میں بالیم زوراور اور قوی ہے۔ چنانچہ جداؤن نے فیصلہ کیا کہ جو کام خدا نے کہا ہے اسے وہ رات کو کرے گا جب کوئی دیکھتا نہ ہوگا۔ اس نے اپنے نوکروں میں سے 10 کو اپنی مدد کے لیے ساتھ لیا اور ممکن حد تک خاموشی اور جلدی سے راتوں رات سارا کام کر دیا۔ پہلے انہوں نے بل کی قربان گاہ ڈھائی، پھر اسی جگہ خدا کے لیے ایک پکی اور مضبوط قربان گاہ بنا دی۔ صبح ہونے سے پہلے وہ چپکے سے اپنے گھر چلے گئے، لیکن جو راز 10 آدمیوں کو معلوم ہو وہ زیادہ دیر تک راز نہیں رہتا۔ بہت جلد سارے شہر میں یہ خبر پھیل گئی کہ کیا ہوا اور ذمہ دار کون ہے۔ اسی صبح گاؤں کے لوگ اکٹھے ہو گئے اور یواس کا دروازہ زور زور سے کھٹکھٹانے لگے۔ وہ چلا رہے تھے، جداؤن کو باہر نکال، اس نے جو کچھ کیا ہے اس کی وجہ سے ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ اس سے پہلے یواس کچھ کہتا، اس موقع پر وہ جداؤن اور خدا کی خاطر دلیری سے بولا، کیا تم بل کے حمایتی اور طرفداری کرنے والے ہو؟ اگر وہ واقعی دیوتا یا معبود ہے تو آپ ہی اپنے لیے جھگڑے۔ اس کی قربان گاہ ڈھائی گئی ہے، وہی میرے بیٹے کو سزا دے گا۔ اگر ایسا کر سکتا ہے تو آ جائے۔ جداؤن کا خدا پر بھروسہ اور اس کی دلیری ایسی تھی کہ سب لوگوں پر اثر ہوا۔ بہت جلد وہ اسرائیلی لوگوں کو دکھانے والا تھا کہ خدا کیا کر سکتا ہے، اور لوگوں نے اس کا نام یربل رکھ دیا، یعنی بال دیوتا کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا۔ جداؤن اور ان کے سپاہیوں نے جو رضا کرانہ اس کی فوج میں بھرتی ہوئے ایک ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے چشمے کے پاس ڈیرے لگائے۔ چند میل شمال میں مدیانیوں کی بڑی خیمہ گاہ دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ جداؤن کی فوج ان کے مقابلہ میں اتنی چھوٹی تھی کہ یوں دکھائی دیتا تھا کہ وہ اتنے بڑے لشکر کے خلاف لڑنے کی جرت نہیں کریں گے۔
لیکن خدا نے کہا، جدعون تیری فوج بہت بڑی ہے، میں سارے اسرائیلیوں کو سکھانا چاہتا ہوں کہ فتح میں بخشتا ہوں۔ جنگ سپاہیوں کی تعداد سے نہیں جیتی جائے گی۔ سپاہیوں سے کہہ دے جو ڈرتا ہے وہ اپنے گھر چلا جائے۔ جدعون نے اپنے جوانوں کو بلایا اور کہا، اگر تم میں سے کوئی ڈرتا ہے تو ابھی واپس چلا جائے، کوئی کسی کو الزام نہیں دے گا۔ جدعون جانتا تھا کہ ڈرپوک سپاہی جنگ میں مددگار نہیں بلکہ رکاوٹ ہوتے ہیں۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر ایک ایک کر کے بہت سے سپاہی چلے گئے۔ جدعون نے باقی سپاہیوں کو گنا تو معلوم ہوا کہ فوجی صرف 1/3 رہ گئے ہیں۔ خدا نے کہا، جدعون تیری فوج اب بھی بہت بڑی ہے۔ جوانوں سے کہہ کہ چشمے پر جا کر پانی پئیں، انہیں غور سے دیکھتے رہنا۔ آدمیوں نے خوشی سے جدعون کا حکم مانا اور صاف پہاڑی چشمے پر چلے گئے۔ ان کے پاس کپ یا گلاس وغیرہ تو نہیں تھے۔ جدعون نے دیکھا کہ وہ 2 مختلف طریقوں سے پانی پی رہے ہیں۔ زیادہ تر سپاہیوں نے گھٹنوں کے بل ہو کر اور ہاتھ زمین پر جما کر منہ سے چپڑ چپڑ کر کے پانی پیا۔ دوسروں نے گھٹنوں کے بل ہو کر اور ہاتھوں کا پیالہ بنا کر پانی پیا۔ خدا نے کہا، جنہوں نے چپڑ چپڑ کر کے پیا انہیں الگ کر لے۔ جدعون نے خدا کے حکم کے مطابق کیا، اور جب اس چھوٹے سے جتھے کو گنا تو صرف 300 جوان تھے۔ خدا نے جدعون سے وعدہ کیا کہ ان 300 آدمیوں سے میں تجھے مدیانیوں پر فتح بخشوں گا۔ رات کے وقت خدا نے جدعون سے کہا، اب مدیانیوں کی لشکر گاہ پر حملہ کرنے کا وقت آ گیا ہے، میں تجھے فتح دلانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ جدعون نے اب تک خدا پر بھروسہ رکھا تھا اور اس کا حکم مانتا آ رہا تھا، لیکن دشمن کی اتنی بڑی لشکر گاہ پر صرف 300 آدمیوں کے ساتھ حملہ کرنے کے خیال ہی سے اس کا دل ڈوبنے لگا۔ خدا نے بات جاری رکھی، اگر تو ڈرتا ہے تو اپنے نوکر فورا کو ساتھ لے کر نیچے وادی میں اتر جا، اور تو خود سن لے گا کہ مدیانی کیا کہہ رہے ہیں، اور اسی سے تجھے ضرور حوصلہ ملے گا۔ جدعون دبے پاؤں دشمن کے لشکر گاہ میں داخل ہوا۔ اس کا وفادار اور قابل اعتماد نوکر فورا اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ وہ ہاتھ پاؤں کے بل چلتے ہوئے لشکر گاہ کے قریب پہنچ گئے۔ نزدیک سے تو دشمن اور بھی ڈراونے اور خطرناک معلوم ہوتے تھے۔ کالے کالے خیمے مدیانی سپاہیوں اور ان کے اتحادیوں سے بھرے ہوئے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ لشکر گاہ کی اطراف پر سنتری پہرے دے رہے تھے، اور چاروں طرف ہولناک اونٹ رسوں سے بندھے ہوئے تھے، جن میں سے کچھ کھڑے اور کچھ بیٹھے تھے۔ آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے جدعون اور فورا اس جگہ کے قریب پہنچے جہاں 2 سنتری آپس میں کھس پھس کر رہے تھے۔ ایک سنتری بتا رہا تھا، میں نے خواب دیکھا کہ جوں کی ایک روٹی پہاڑ پر سے لڑکتی ہوئی آئی اور ہمارے لشکر گاہ میں گری اور ہمارے ایک ڈیرے سے ٹکرائی، اور وہ ڈیرا الٹ کر زمین پر گر گیا۔ دوسرے سنتری نے جواب دیا، میں جانتا ہوں اس خواب کا مطلب کیا ہے۔ جو کی روٹی اسرائیلی فوج کا سردار جدعون ہے، وہ حملہ کرے گا اور جیت جائے گا۔ جدعون کچھ اور سننے کو نہیں رکا۔ اس نے گھٹنے ٹیک کر خدا کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے ایسی تسلی، ہمت اور اسے دلیری بخشی۔ اسے مدیانیوں سے ڈرنے کی ضرورت نہ تھی، مدیانی خود اس سے ڈر رہے تھے۔ پھر جدعون آگے آگے اور فورا اس کے پیچھے پیچھے جتنی جلدی ممکن تھا اپنی لشکر گاہ میں آئے اور اپنے آدمیوں کو جگایا۔ وہ پکار پکار کر کہنے لگا، اٹھو، آج رات ہی خدا ہمیں فتح بخشے گا۔ وہ 300 جوان اچھی طرح بیدار ہو کر اپنے سردار کا حکم سننے کو قطاروں میں کھڑے ہو گئے، تو جدعون نے ان کو 100 کے 3 غولوں میں تقسیم کیا۔ پھر اس نے سارے جوانوں کو ایک ایک گھڑا، مشل اور نرسنگا دیا۔ پھر ان کو اچھی طرح تفصیل سے بتایا کہ کیا کرنا ہوگا۔
سب نے ہدایات دھیان سے سنی کیونکہ وہ اپنے سردار پر مکمل بھروسہ رکھتے تھے۔ جداؤن نے کہا، مشلیں جلا کر اپنے گڑھوں کے اندر رکھو، یوں عطا پتہ بتانے والی روشنی چھپ جائے گی اور ہوا سے مشلیں بجھنے سے بھی محفوظ رہیں گی۔ جب ہم مدیانیوں کی لشکرگاہ کے قریب پہنچیں گے تو سب چاروں طرف پھیل جانا، دیکھتے رہنا اور میں اور میرے ساتھ کا غول کیا کرتا ہے تم بھی اسی طرح کرنا۔ ہم نرسنگے پھونکیں گے، تم بھی سب کے سب نرسنگے پھونکنا اور پورے زور سے للکارنا۔ تقریباً آدھی رات کو جب پہرے والے تبدیل ہوئے تو جداؤن کے آدمی مدیانیوں کی لشکرگاہ کے پاس پہنچے۔ زیادہ تر مدیانی تو گہری نیند کے مزے لے رہے تھے، باقی ڈیوٹی بدلنے کو آنے جانے میں مصروف تھے۔ کسی نے ان 300 آدمیوں کو آتے نہ دیکھا۔ پھر جداؤن نے اشارہ کیا اور ان کے ساتھ کے 300 جوانوں نے پورے زور سے نرسنگے پھونکے۔ ساتھ ہی لشکرگاہ کے چاروں طرف دوسرے دونوں غولوں نے بھی ایسا ہی کیا اور للکارنے لگے، یہوہ کی اور جداؤن کی تلوار۔ پھر جداؤن اور اس کے آدمیوں نے گھڑے توڑ کر مشلیں نکال لیں، ان کی پوری روشنی تاریکی میں پھیل گئی۔ اس کے دوسرے جوانوں نے بھی فوراً ایسا ہی کیا۔ گڑھوں کے ٹوٹنے کی آواز سے ساری لشکرگاہ گونج اٹھی۔ مدیانی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ انہوں نے نرسنگوں کی تیز آواز اور فتح کے جنگی نعروں کی للکار سنی اور مشلوں کی بھڑک دیکھی تو سمجھ گئے کہ ہزاروں کا لشکر ان پر چڑھ آیا ہے۔ ادھر ان کے اونٹ بھی ڈر گئے اور رسیاں توڑا کر بے تحاشا بھاگنے لگے۔ مدیانیوں نے آنکھ ملتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا تو ان کو کچھ نہ سوجا۔ ڈر اور گھبراہٹ سے جو سامنے آتا وہ اسی پر حملہ کرنے لگتے۔ یوں وہ اپنے ہی آدمیوں اور اتحادیوں کو قتل کرتے رہے۔ جداؤن کے جوانوں کو تلوار سے ایک بھی وار کرنے کی ضرورت نہ تھی، وہ صرف نرسنگے پھونک پھونک کر اور نعرے مار مار کر انہیں ڈراتے اور بھگاتے رہے۔ مدیانی چیختے چلاتے جدھر منہ اٹھا بھاگ کھڑے ہوئے۔ خدا نے جداؤن اور اس کے 300 آدمیوں کو زبردست فتح بخشی۔ خدا ہمیشہ مختصر کام کو شروع کرتا ہے اور وسیع پیمانہ پر لے کر جاتا ہے، لیکن آج کے آدم کی سوچ ہمیشہ وسیع ہوتی ہے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک کیجیے گا۔ اسٹے بلیسڈ، بی سیف اینڈ اسٹے کنیکٹڈ۔ آمین۔